आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 60% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वोटों की गिनती हफ्ते के रोज की जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अब पूरा शुमाल मशरिक़ खित्ता तरक्की की राह पर गामजन है। प्रयागराज के महाकुंभ में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 आज से शुरू हो रहा है। फ्रांस की पार्लियामेंट में बुध के रोज हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई, जिसके बाद 2025 के बजट को अपनाने की राह हमवार हो गई है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। और आलमी टेबल टेनिस सिंगापुर स्मैश में आज क्वार्टर फाइनल में मानव ठक्कर और मनुष शाह पर मुश्तमिल भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी का सामना फ्रांस की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। 70 अराकीन पर मुश्तमिल दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग कल शाम पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुई। तकरीबन 60.42% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। शुमाल मशरिक़ी दिल्ली में जिले में सबसे ज्यादा 66.25%, जबकि जुनूब मशरिक़ी दिल्ली में सबसे कम 56.16% पोलिंग दर्ज की गई। शादरा जिले में 63.94% लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। शुमाली दिल्ली में 59.55%, जबकि शुमाल मगरबी दिल्ली में 60.70% पोलिंग दर्ज की गई। कल जिन अहम रहनुमाओं की सियासी किस्मत ईवीएम में बंद हुई है, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, बीजेपी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश बिदुड़ी, कांग्रेस के देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा शामिल हैं। कुल 699 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इंतखाबी कमीशन ने कौमी राजधानी में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजामात किए थे। इंतखाबात में पैसे की ताकत के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए बिल्कुल बर्दाश्त न करने का तरीक़ाकार अपनाया गया था। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने 7 जनवरी को दिल्ली असेंबली तारीखों के ऐलान के बाद से 236 करोड़ रुपये जब्त किए। कल ही तमिलनाडु में इरोड ईस्ट असेंबली सीट और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। इरोड ईस्ट असेंबली हल्के में तकरीबन 66.97%, जबकि मिल्कीपुर असेंबली हल्के में तकरीबन 65.35% लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि पूरा शुमाल मशरिक़ी खित्ता वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की राह पर गामजन है। वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा सरकार में 2800 से ज्यादा तकर्रुरनामों की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने उजागर किया कि त्रिपुरा की सरकार किसी तफरीक, सिफारिश या बदउनवानी के बगैर मुकम्मल शफाफियत के साथ मुलाजिमतें फराहम कर रही है। वज़ीर दाखिला ने इस बात को उजागर किया कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रियासत में अमन व अमान कायम करने के लिए त्रिपुरा में 3 समझौते किए हैं। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसियों ने ज़मीनी तौर पर महदूद रियासत त्रिपुरा को ज़मीनी राब्तों वाली रियासत में तब्दील कर दिया है। आजादी के 75 साल होने के बाद एक और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा शासन और इसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का शासन, इसमें विकास के मामले में हमारा पलड़ा भारी, और इसीलिए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अष्ट लक्ष्मी के रूप में पूरे देश के सामने रखने का काम किया है। एक जमाने में लैंड लॉक स्टेट के नाम से त्रिपुरा को जाना जाता था, आज लैंड लिंक स्टेट के रूप में जाना जाता है। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में मुसल्लह ग्रुपों का सफाया कर दिया गया है, उन्होंने खुद सुपुर्दगी कर दी है और वो असल धारे में शामिल हो गए हैं। जनाब शाह ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत ने मुस्तकिल रिहाइश, तालीम, सेहत, देखभाल, रोजगार के मौके फराहम करके ब्रूरंग लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाई है। त्रिपुरा में ब्रू और रियांग जाति के भाइयों बहनों को परमानेंट निवास की जगह देकर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगारी देकर उनके जीवन में नया बदलाव हम लाए हैं। बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि त्रिपुरा में एक भी हथियारी ग्रुप आज उपलब्ध नहीं है। सभी लोग सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं।
اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کل نئی دلی میں اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین سے ملاقات کی. جناب ویشنو نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں ٹیکنالوجی کو جمہوری طرز پر ڈھالنے میں رہنمائی کی ہے اور جناب آلٹمین نے وزیر اعظم کے نظریے کی ستائش کی ہے. جناب ویشنو نے مزید کہا کہ انہوں نے اوپن اے آئی کے سی ای او کے ساتھ انتہائی خوشگوار ماحول میں بات چیت کی. جناب ویشنو کے مطابق ملاقات کے دوران پورے اے آئی نظام جیسے جی پی یوز، ماڈل اور ایپ بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں اوپن اے آئی تینوں شعبوں میں اشتراک کے لیے تیار ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے سیکریٹری جنرل نورلان یرمیبکیو کے ساتھ میٹنگ کی. ڈاکٹر جے شنکر نے انہیں نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی. سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارت کے کام اور ایک محفوظ ایس سی او بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبداللطے سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے خطے کے حالیہ واقعات اور حالات اور بھارت اور مصر کے درمیان باہمی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا. یونان کے وزیر خارجہ جارج گیراپیٹریٹس بھارت کے 4 روزہ دورے پر کل نئی دلی پہنچے. اپنے دورے کے دوران وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ میٹنگ کریں گے. ان کے اس دورے سے بھارت اور یونان کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک شراکت داری میں اضافہ ہوگا. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. اور اب خبریں اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ سے. پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میں آج جن جاتیہ سانسکرتک سماگم 2025 منعقد کیا جائے گا، جس سے ملک بھر سے 15,000 سے زیادہ قبائلی حصہ لیں گے. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس 6 روزہ تقریب کے دوران ہر کوئی قبائلیوں کی تہذیب اور روایات کے تحفظ کا عہد کرے گا. برسا منڈا کے 150ویں یوم پیدائش کے سال 2025 کو جن جاتیہ گورو ورش کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. مہاکمبھ میں آج جن جاتی سانسکرتک سماگم 2025 کے تحت یووا کمبھ منعقد کیا جائے گا. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اکھل بھارتیہ ون واسی کلیان آشرم کے انتظامی سیکریٹری اتل جگ نے کہا کہ یووا کمبھ میں ملک بھر کے 8,000 سے زیادہ قبائلی نوجوان شرکت کریں گے. انہوں نے بتایا کہ قبائلی امور کے مرکزی وزیر درگا داس اوئیکے تقریب کا افتتاح کریں گے. اس یوا کمبھ میں دیش کے سبھی راجیوں سے 8,000 سے بھی ادھک یوا پریاگ راج میں پدھار رہے ہیں. اس کارکرم میں آدرنیہ اور شردھیہ اودیشانند گری جی اپستھت رہیں گے. ان کے ہی آشرم کے کیمپس میں یہ کارکرم رہے گا. اس کارکرم میں کیندر کے جن جاتی منتری درگا داس اوئیکے جی بھی اس کارکرم میں اپستھت رہیں گے. تقریب کے دوران قبائلی برادری کے لیے بہترین کام کرنے والے مختلف ریاستوں کے 25 نوجوانوں کو انعامات سے نوازا جائے گا. اس دوران قبائلی برادری سے متعلق ایک نمائش بھی منعقد کی جائے گی اور ملک بھر سے 120 ثقافتی ڈانس گروپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. اس دوران وہ تریوینی سنگم میں پوتر ڈبکی بھی لگائیں گے. پریاگ راج سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار. فرانس کی حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں بدھ کے روز عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی، جس کے بعد 2025 کے بجٹ کو اپنانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم فرینکوئس بایروو نے خصوصی آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے قانون سازوں کے ووٹ کے بغیر بجٹ بل کی منظوری کا راستہ اپنایا، جس کے نتیجے میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی. نیشنل اسمبلی میں صرف 128 قانون سازوں نے تحریک کے حق میں ووٹ دیا. یہ تعداد اسے منظور کرنے کے لیے درکار 289 ووٹوں سے بہت کم ہے. اس سے قبل سوشلسٹ اور انتہائی دائیں بازو کے نیشنل ریلی کے قانون سازوں دونوں نے اس تحریک کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا. فرانس کے آئین کے مطابق تحریک کے ناکام ہونے سے سال 2025 کا بجٹ خود بخود قانون میں تبدیل ہو گیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے مطابق خواتین کے کھیلوں سے مردوں کو الگ کر دیا گیا ہے اور ٹرانسجینڈر خواتین اور لڑکیوں کو بھی خواتین کے کھیلوں میں مقابلے سے ممنوع قرار دیا گیا ہے. حکم نامے میں ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان اسکولوں کو فراہم کی جانے والی وفاقی فنڈنگ واپس لیں جو اس کی تعمیل سے انکار کر دیں. حکم نامے میں محکمہ خارجہ کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بین الاقوامی اولمپک IOC پر زور دے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اس طرح کی تبدیلی کرے اور
اہمیت کا تعین جنس کے مطابق کرے، نہ کہ صنفی شناخت یا ٹیسٹوسٹیرون میں کمی کے مطابق۔ کل امریکہ میں لڑکیوں اور خواتین کے کھیلوں سے متعلق قومی دن کے موقع پر اس حکم نامے پر دستخط کیے گئے۔ ارجنٹینا نے عالمی صحت تنظیم WHO سے الگ ہونے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ صدر جیویئر میلئی کے ایک ترجمان نے کہا کہ صحت کے بندوبست سے متعلق خاص طور پر کووڈ-19 کے دوران پیدا ہوئے شدید اختلاف کی وجہ سے WHO سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں قانون نافذ کرنے والوں کی موجودگی میں کل رات مشتعل ہجوم نے بانگ بندھو میموریل میوزیم کو بلڈوزروں کے ذریعے ڈھا دیا۔ دھن مونڈی 32 میوزیم بنگلہ دیش کے بانی صدر اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کی ذاتی رہائش گاہ تھی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج سپہر مہاراشٹر کے ناگپور میں ودربھ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ہی ٹیمیں اس مہینے کے آخر میں کھیلی جانے والی چیمپئنز ٹرافی میں سے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں اپنی صلاحیت اور کارکردگی کا تجربہ کریں گی۔ عالمی ٹیبل ٹینس سنگاپور اسمیش میں آج کوارٹر فائنل میں مانو ٹھکر اور منو شاہ پر مشتمل بھارت کی نمبر 1 مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا سامنا فرانس کی جوڑی سے ہوگا۔ یہ میچ آج بھارتی وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے کھیلا جائے گا۔ بھارتی جوڑی وین چنگ ٹنگ اور یی کیوان 2 پر مشتمل ہانگ کانگ کی جوڑی کو 3-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے۔ پرنس رحیم الحسینی کو ان کے والد کی وفات کے بعد دنیا بھر میں موجود اسماعیلیہ فرقے کے لاکھوں مسلمانوں کا روحانی پیشوا یعنی نیا آغا خان نامزد کیا گیا ہے۔ 53 سالہ پرنس رحیم الحسینی، جنہیں اپنے والد کی وصیت میں آغا خان پنجم نامزد کیا گیا ہے، اسماعیلیوں کے 50ویں موروثی امام بن گئے ہیں۔ رحیم الحسینی کے والد آغا خان چہارم اور ارب پتی انسان دوست مخیر کریم الحسینی منگل کو 88 سال کی عمر میں پرتگال میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اسماعیلیہ فرقے کے لاکھوں مسلمانوں کے امام پرنس کریم آغا خان چہارم کے انتقال پر کل رنج و غم کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ پرنس آغا خان ایسے دور اندیش شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی خدمات اور روحانیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ صحت، تعلیم، دیہی ترقی اور خواتین کو بااختیار بنانے جیسے شعبوں میں پرنس کریم آغا خان چہارم کی خدمات لوگوں کو تحریک دیتی رہے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ آغا خان کے ساتھ اپنی ملاقات کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وزیراعظم نے ان کے خاندان کے افراد اور دنیا بھر میں لاکھوں معتقدین اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے دلی اسمبلی انتخابات سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے: الیکشن پرامن طور پر مکمل، 60% سے زیادہ پولنگ۔ اخبار انقلاب نے دلی اسمبلی انتخابات کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کے ملکی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب کی خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار پرتاب نے وزیر داخلہ امت شاہ کی اس ہدایت کو اپنی سرخی بنایا ہے کہ جموں کشمیر میں سیکیورٹی ایجنسیاں دراندازی روکیں اور دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے ذریعے مدھیہ پردیش میں واٹر شیڈ یاترا شروع کیے جانے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے: واٹر شیڈ یاترا زمین کو بچانے کی یاترا۔ اخبارات نے سویڈن کے اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں 11 افراد کی ہلاکت کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔ اخبارات کی دیگر بین الاقوامی خبریں اس طرح ہے: فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی امریکی صدر کی دھمکی پر عالمی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ دلی اسمبلی انتخابات میں 60% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ ووٹوں کی گنتی ہفتے کے روز کی جائے گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اب پورا شمال مشرق خطہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پریاگ راج کے مہاکمبھ میں جن جاتیہ سانسکرتک سماگم 2025 آج سے شروع ہو رہا ہے۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں بدھ کے روز حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی، جس کے بعد 2025 کے بجٹ کو اپنانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ناگپور میں کھیلا جائے گا۔ اور عالمی ٹیبل ٹینس سنگاپور اسمیش میں آج کوارٹر فائنل میں مانو ٹھکر اور منو شاہ پر مشتمل بھارت کے مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا سامنا فرانس کی جوڑی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔